کیا ہمارے ڈیزائن کے اندر گرے واٹر اینڈ رین واٹر جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہم سارا الیکٹرک کے ساتھ اپنا کھانا نہیں پکا سکتے؟ نوئنگ کہ الیکٹرک جو ہے اگر کلین انرجی ہے، اگر الیکٹرک بھی پھر آپ گریڈ سے لے رہے ہیں جہاں پر تھرمل پاور پلانٹ چل رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر جب بھی اے سی چلاتے ہیں اور تھرمل پاور پلانٹ شاید پورٹ اردو میں ریو اپ ہو جاتا ہے اور اس گاؤں کے بچے وہ دھواں کھاتے ہیں. میرے اس سے انچارج کا گراؤنڈ ہے، تو جب بارش ہوگی تو اس کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ سڑک میں. میری سڑک پر دیکھیے، یہ میں لڑ کے میں نے سڑک کی سائڈیں نیچے رکھی. سسٹینیبلٹی کو اگر آپ صرف کوئی ٹیکنالوجی کے طور پر لیں گے تو یہ غلط بات ہے. اس گھر میں ہم نے صرف یہی کیا ہوا کہ جی گھر سے باہر ہم پانی کوئی نہیں جانے دیتے، سارا پانی گھر کا گھر کے اندر ہی رہتا ہے. نو بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ شوڈ لیو یور ہاؤس. یہاں وہ کمپوسٹ ہوگی اور آپ کے پودوں میں جائے گی. میں نے اپنا گند اکٹھا کر کے کسی کے سر پر پھینک تو میرا ڈیفینس صاف ہو گیا. ڈونٹ بی پاور فری. میں نے ہر ایک چیز کو لینڈ آن لینڈ کھڑا کر دینا. When you are architect, you are thinking, just don't think of brick and mortar. آپ کو اس سے بڑھ کر سوچنا پڑے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. آج کا ایپیسوڈ بہت ڈفرینٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ لیٹ نہیں باجو صاحب کی ایک میموری ہے، ایک ویڈیو ہے جس کے اندر وہ ہمیں لیونگ لائف سٹائل کے بارے میں بتا رہے ہیں، آرکیٹیکچر کے بارے میں بتا رہے ہیں، کنسٹرکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، کس کس طریقوں سے جو ہماری ضرورت ہے گھر ایک لگژری نہیں ہے تو اس کو ضرورت کی طرح یا اس کے اندر لیسٹ انویسٹ کرتے ہوئے بھی آپ میکسیمم یوٹیلائزیشن اس کی کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس میں پیسے وے ٹیکنیکس ہیں، اس میں سولر کا استعمال ہے، پھر اس میں ویجیٹیبل گارڈن کا یوز ہے. جس طرح سے ایک گھر ہوتا ہے اس کے اندر صرف لوگ یا بلڈنگ رہنے والی نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے رکن ہوتے ہیں اس کو جوڑنے والے. تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ڈیزائن کی، اور اس کے علاوہ لاہور کنزرویشن سوسائٹی کے وہ کور ممبر رہے. تو بہت ساری اس طرح کی ان کی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کی میموری کے اندر ایک ویڈیو ہے جس سے مجھے پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور آئی بلیو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ ملے گا. So when we shifted here, we had our architect was a friend of ours since many years, 3 kids like us. You understand English? Yes. Okay. And so he asked us, so what you want in this house? I want an experimental house. Are you ready to do experiments? Because we should want to have like a low house. We had no money. We wanted to make a low budget house. And family friendly. So we had small kids. I said I want the bedrooms to be connected so that the children can, there should be windows so they can shout and we can hear it in our bedroom. And I want to look in anywhere in the house. I want to look into the garden. I want to see greenery all around me. If I can, I want to look through the house wherever I am. So these two things were there. And we wanted to have a lot of draft, and so you can run a desert cooler, and at that time when we started it was desert cooler, and we want to have cross ventilation so it doesn't heat up, and we don't want a formal living, and we don't want a formal drawing room. We want a lounge, for a family room for everyone, because we don't have friends who are formal. So that was a lifestyle thing. So we didn't have the budget also to make more than that. So there's also not an attached bath to every bedroom. There was a budget restriction, and we were happy about it. So one common bathroom for 2 bedrooms for the kids, and another bathroom for the master bed. Okay? So the layout is basically 3 bedrooms, a basement, which is a studio, and a multi-purpose room, and the kitchen and the living room on the ground floor. Halfway up, 1 master bedroom and 2 bedrooms on the first floor. So that's the whole house, quite compact. And then this fantastic place which we use very much is this Jolly Terrace. It's basically, even in winter it's used, in summer evenings it's used. In winter, it's an outdoor living room basically, because inside it's too cold, so you go more outside. So this was the layout of the house. What do you mean by trains, like क्योंकि already ये जाली है, तो जब अगर बारिश होती है it becomes all wet. Yeah. Only this part is veranda,
because there's a roof on the top. Otherwise, it's basically an outdoor space, but we don't have mosquitoes. Semi-covered space. Yeah. living in a manner کہ سسٹینیبلٹی کی جب بات کریں تو اس کی انرجی ایفیشنسی جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے. انرجی ایفیشنسی میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کولنگ ہیٹنگ ہے وہ اس کو آپ کیسے مینیج کریں. اس کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ باہر موسم اچھا ہے تو باہر بیٹھیں, نہ اے سی چلائیں نہ کولر چلائیں, اور سو یو سیو انرجی. اور دوسرا یہ کہ یہ ٹینڈنسی بڑی کامن ہے, خاص بہت سارے پرانے گھروں میں رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں برآمدہ چاہیے. برآمدہ اس لیے کہ جی اٹس ناٹ ان سائڈ اٹس ناٹ آؤٹ سائڈ, بٹ پھر برآمدے کے اندر مٹی آتی ہے, پھر اس میں شیشہ لگا دیتے ہیں, پھر مچھر آتے ہیں یا پھر جالی لگا دیتے ہیں, تو پھر برآمدہ ختم ہو جاتا ہے. سو دیٹ ڈسکنیکٹ از ویری, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ میں جو ٹرانزیشنل اسپیسیز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہوتا پھر یہ کہ دین دے آر آئیدر ان سائڈ اینڈ دین دے آر ناٹ آؤٹ سائڈ. اگر آؤٹ سائڈ ہیں تو پھر وہ بھی ان سائڈ دیئر کار ہیں. سو اینڈ دین دے آر ناٹ ایون آؤٹ سائڈ ان دا پلیس. جو پبلک اسپیسز میں بھی نہیں ہیں. سو وہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ دے اسٹارٹ ویری مچ فرام دیئر اون ہاؤس. اور پھر ایک بہت بڑی دیوار بھی بنانی پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد جا کر اپنی گاڑی کو بھی بند کرنا پڑتا ہے, اس کا شیشہ بھی. پھر اے سی آفس ٹو اے سی آفس ٹو اے سی ورکنگ اسپیس. ناؤ اینڈ دین دے اپیئر آن, میں یہ ایگزامپل دیتا رہتا ہوں, ایئر کنڈیشنڈ ایئرپورٹ, اور پھر یورپ کی سڑکوں پر جا کر سڑک پر بیٹھتے ہیں, پھر وہاں پر کہتے ہیں ہم نے کافی پی, سڑک پر بیٹھتے ہیں. سو دیٹ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ بہت سویئر ہے. چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ لاہور کے اندر کیا تھا انہوں نے, فوڈ اسٹریٹ بنایا, لوگوں کی ڈیزائر سارے اس میں آ گئے تھے. سو ہمیں بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ اسپیسیز کے اندر یہ جو بیریئرز ہیں یہ ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اسٹارٹنگ فرام یور ہوم, کہ جی آپ کی یہ ٹرانزیشن اسپیسیز بھی ہوں. چلے یہاں پر ہم مچھروں سے بچ سکتے ہیں, ٹیمپریچر صحیح ہے تو پھر ان سائڈ آؤٹ سائڈ کا مچھر ہی ہے نا جسے ہمیں گھبرا رہے ہیں. سو ہم اس سے ڈینگی سے بچ سکتے ہیں. یہ اوپن اسپیس ہے, اور پھر یہ آپ کو بڑے ایزیلی کنیکٹ کر دیتی ہے باقی گھر کے. ہمیں کہ یار آپ یہ کھڑکی دروازہ کھل گیا, ورنہ دروازہ نہیں کھل سکتا. باہر کا ٹیمپریچر ہم اندر لے جا سکتے ہیں. رات کو ٹھنڈ ہے, رات کو ہم جالیاں اس جگہ پر جو ہے نا ہمیں جالیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیسیکلی سارے کا سارا کنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ گھر کھل جائے تو یہ بھی لیونگ اسپیس کا حصہ ہو جاتا ہے. تو انرجی ایفیشنسی کا جو اسپیکٹ ہے, آپ سوال مجھے کر سکتے ہیں, بٹ آئی کین جسٹ کیپ آن نریٹنگ کہ جو انرجی ایفیشنسی ہے اس گھر کے اندر ہماری ایک تو یہی تھا کہ جی ہم ایسی اسپیسیز کو استعمال کریں جہاں پہ انرجی کی ضرورت ہی کوئی نہیں, جو ممکن ہے. تو سیکنڈ یہ, سو دس از ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ, دیٹ مین یو ہیو ٹو ڈیزائن دا ہاؤس کہ ایسی اسپیس ہو جہاں پر آپ کو انرجی کی ضرورت ہو نا. سیکنڈ یہ کہ ہیٹنگ ہے, تو اگر اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ہیٹ ٹنل بنی ہو, ہیٹ یہ جو بیچ ہے جو سینٹرل ایریا ہے یہ نیچے سے لے کر اوپر تک کنیکٹڈ ہے, یہ والا. سو آپ کا پورا کنویکشن بنتا, اوپر وینٹیلیٹرز ہیں یعنی کہ وہ جو روشن دان جس کو بولتے ہیں, تاکہ ہیٹ جو ہے وہاں سے اسکیپ ہو سکے. اوپر کھڑے ہوں اس کے اوپر تو ایون جسٹ اے پیسو کنویکشن کرنٹ جو ہے, جو کہ ہیٹ کے ساتھ کنویکشن کرنٹ بنتا ہے, وہ ہیٹ جو ہے اوپر آتی ہے, اس کے اوپر آپ کو بلاسٹ آف ہاٹ ایئر نظر آتا ہے. فیل دا ہیٹ کمنگ آؤٹ آف دا ہاؤس, اور لوور لیول سے وہ ہیٹ سکن کرے اور پھر اوپر چلے. وہ بھی ایک چیز میرے ذہن میں ہے, وہ بھی ڈیزائن ہونے والی بات ہے کہ ہم ایسے کوئی ایئر وینٹس جو ہیں جو زمین میں لے کے جائیں ہوا, اور اس کو پھر گھر میں یہاں پر لو لیول پر چھوڑ دیں تاکہ گھر میں سرکولیشن. دیٹس پاسبل, آئی کین ڈو دیٹ, مے بی نیکسٹ ٹائم ود ان دس ایئر آئی ول ڈو دیٹ آلسو. پر رائٹ ناؤ گراؤنڈ لیول پر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اوپر, تو وہ ایک کنویکشن کرنٹ جو ہے وہ بن جائے, اور سارے کمرے اسی طرف کھل رہے ہیں, وہیں سے وہ اوپر نکل جائے. ادھر میری وائف ایک گھر میں گئی تھی, ادھر نالا خود کے پاس, انہوں نے یہ جو جگہ ہے یہ نیچے زمین میں ویل بنایا ہوا تھا, یعنی کہ گھر کے سینٹر کے اندر ویل تھا, اور ان کو ٹھنڈی ہوا وہیں سے ایکویفر سے, ایکویفر ویل مینز دیٹ یو آر ریچنگ دا ایکویفر, تو وہیں سے وہ ٹھنڈی ہوا ایکسٹریکٹ کر رہے تھے, اور بلکہ ڈول ڈال کے پانی بھی نکال لیا کرتے تھے. حویلی اس پرانے زمانے کی بنی ہوئی تھی.
So maybe you should visit that haveli sometime. تو پرانے زمانے میں لوگوں نے کیسے قسم کا ٹیمپریچر ریگولیٹ کیا ہے. دوسرا پھر یہ کہ یہ تو ہو گیا نا ہیٹنگ کے اوپر. کولنگ کا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ہمیں انسولیشن چاہیے. ہمیں انسولیشن اس گھر کے اندر جو انسولیشن ہے جس وقت بنایا تھا اس وقت ہمارے پاس وہ سنتھیٹک انسولیشنس کوئی نہیں تھی. یہ جو تھرموکور یا اس قسم کی جو لیئرز ہیں وہ آپ چھت پر ڈال دیں تو وہ افیکٹو بلاکیج جو ہے ہیٹ کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے. وہ ہمارے پاس اس وقت آپشن تھا کہ ہم اس کے اندر ایئر پاکٹس بنا لیں. تو ہم نے وہ ایئر پاکٹس بنائی تھی تھرو ٹیراکوٹا کے پاٹس ہوتے ہیں جو کہ قصور میں بنتے ہیں جس کی بیس موٹی ہوتی ہے. سادہ گملہ نہیں ہوتا, دوری ہوتی ہے. وہ اتنی وہ تھک ہوتی ہے کہ اس میں وہ لوگ مسالہ اس میں کوٹ لیتے ہیں. پنجاب کے اندر ٹیراکوٹا کنٹری ہے یہ جو ہے, یعنی کہ ہڑپا میں بھی دیکھیں گے تو برکس جو ہے برک ہی بنانی پڑتی ہے, پتھر کوئی نہیں ہمارے پاس. اس لیے جو مسالہ کوٹنے کے لیے بھی وہ دوریاں بنتی ہیں تو وہ بڑی افیکٹو ہیں. تو وہ ہم نے ساری چھت پر الٹی رکھی ہے. سو دیر ایئر پاکٹس, تو وہ ہماری ایک انسولیشن تاکہ ہم اس کے ہیٹ کو ہم تھوڑا سا بلاک کر سکیں. پر اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی, وہ بھی انسولیٹ کرتی ہے جو کہ لوگ بھی ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد اوپر پھر نارمل برک ٹائل لگائی ہے جو کہ افیکٹو یوزیبل روف سرفیس جو ہے ہمارے پاس بالکل جیسے نارمل لوگوں کی چھتیں ویسے ہماری چھت ہے. دوسرا یہ کہ جہاں پر ہیٹ جو ہے وہ ٹریپ ہوتی ہے وہ کنکریٹ ہے. 6 انچ کا لوگوں کا نارملی روف ہوتا ہے جس کے اندر لوہا بھی پڑا ہوتا ہے, کنکریٹ بھی پڑا ہوتا ہے. ہماری جو چھت ہے دیر از اونلی 1.5 انچ کنکریٹ. اور یہ سلیبس ڈالی ہوئی ہیں. یہ سلیبس جو ہیں یہ ہم نے خود یہیں پر کاسٹ کی ہوئی ہیں, یہیں پر زمین پر کاسٹ کی تھی اور اس کا مولڈ بنایا تھا. اور اس کے اندر جو ہے یہ ایسے کہ والٹیڈ ہے. تو اس کی ربس جو ہیں یہ کوئی 3 انچ بن جاتی ہے. یہ جو ربز ہیں ایسے کرنے جا رہی ہیں اور بیچ میں سے از اونلی 1.5 انچ کنکریٹ جو کہ بڑا تھوڑا ہے. اور کنکریٹ جو ہے بیسیکلی از اے ہیٹ اسٹوریج. وہ سارا دن ہیٹ ابزارب کرتا ہے اور ساری رات ریڈیٹ کرتا ہے اور پھر پنکھے کے ذریعے وہ ہم اور نیچے اپنے اوپر بلاسٹ لیتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ہمارا نارملی جیسے عام طور پر گھروں میں. اور اب لوگوں نے کرنا شروع کیا کہ ایئر پاکٹ نیچے بناتے ہیں, فالس سیلنگ پر نیچے بناتے ہیں. فالس سیلنگ اور اس کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں دنیا جہان کی لائف فارمز ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں, ایک پورا ایکو سسٹم ہو ایک پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے. اس لیے آئی ایم اگینسٹ دیٹ کہ اس قسم کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو انسولیٹ باہر سے کریں بجائے سے کہ آپ اس کو ایک فالتو اسپیس آپ اور کریٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا اس کی جو والز ہیں, والز میں بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے 4 انچ کی ایک اینٹ ہے اور پھر 4 انچ کی اینٹ ہے, بیچ میں 4 انچ کا گیپ, بیچ میں گیپ تھا. ایئر پاکٹ, تو آپ کے اس کے اندر بھی ایک فالس ایئر پاکٹ بنائی ہے. ایک ایئر پاکٹ بنائی ہوئی ہے. اور یہ دس ہاؤس از میڈ آن اے ویری, ویور ہمیشہ کام کرتے تھے گریڈ کے اوپر. 5 فیٹ کا گریڈ ہے یہ, ایسے کر کے 5 فیٹ چل رہا ہے. جیسے یہ نظر آ رہا ہے یہ 5 فیٹ ہے اور یہ اس طرح یہ 5 فیٹ پر, تو ساری سلیبس 5 فیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہیں. وہ 5 فیٹ پر پلیس کیا ہوا. جہاں پر ہم نے سو ایسے کر گریڈ لگا ہوا ہے, ایسے کر گریڈ لگا ہوا ہے. بعض جگہ پر ہم نے جو ہے نا اس میں بریسنگ بھی ہوگی. بعض جگہ پر اسٹیل گرڈرز ایسے ہیں اور بعض جگہ پر اسٹیل گرڈرز ایسے رن کر رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ دیز آر رننگ آن دی گریڈ لائنس. ایک ڈائگنل بریسنگ بھی لی ہوئی ہے تاکہ یعنی کہ جس کی سائزمک ایکٹیویٹی کا جو بریسنگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ 4 انچ کی ہماری دیواریں ہیں سر. اور اس کے اندر برک کی انٹرلاکنگ کوئی نہیں ہوتی. 13 انچ ہوگی نا تو اس کے اندر تو ایسے کر کے برک انٹرلاک ہو جاتی ہے 4 انچ پر. ہاں جہاں پر انٹرلاکنگ ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر ہمارا گریڈ کا لائن آتی ہے. گریڈ کا لائن اس کی سپورٹ کے لیے ہمیں جو ہے نا 9 انچ اس کو لاک کیا ہوا. 4 انچ جمع 4 انچ جمع 4 13 انچ جس کو ہم 13 انچ بولتے ہیں. تو وہ انٹرلاکنگ ہمیں وہیں پر اویلیبل ہے. تو باقی پھر بیچ میں ایئر کے اسپیسز جو ہے نا وہ بیچ میں اس طرح بنا ہوا ہے. باقی جو غلطی جو ہوئی وہ اب بہت سارے آرکیٹیکٹس ہیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں.
وہ یہ کہ ہماری جو ہے سن ریڈیشن جو ہے ہم نے ساؤتھ سے ٹریپ کرنی ہے. وی آر لیونگ ان دا نارتھن ہیمیسفیئر اور سن جو ہے ہمارا ساؤتھ سے گزرتا اور ونٹر میں اس کا ساؤتھ کا روٹ بھی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی چھت کے اوپر کوئی بھی اسٹرکچر جو ہے اس سے اونچا ہوگا تو وہ شیڈو کاسٹ کرے گا. لوگوں کی چھتوں کے اوپر اس وقت جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے, لوگوں کے سولر پینل بہت بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو جتنا میرا اینگل ہے وہ ہے جو کہ قانونی طور پر اصولی طور پر ایوریج, ورنہ تو ہونا کہ آپ کے سولر پینل ٹریک کر رہے ہوں وہ بڑا ایکسپینسو آپریشن ہو جاتا ہے, وہ ایکسپینسو سسٹم انسٹال کرنا پڑتا. اگر آپ نے آپٹیمم ایوریج اینگل کیا بنتا ہے وہ والا اینگل رکھا جائے تو اس پر آپ چلیں آپ لگا لیں. ہمارے لوگوں کے میجورٹی لیٹے ہوئے ہیں. بہت زیادہ. دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ بعض کہتے ہیں استھیٹکس کہ ہماری پینل نظر نہیں آنے چاہیے, اوپر پینل لگے ہوئے ہیں اور اس کو لٹا دیتے ہیں. سو یو کین امیجن اف یو آر فیسنگ اسکوئرلی کہ آپ کی سن ریڈیشن ہٹ کر رہی ہے, اور اگر ایسے کر رہے ہیں تو کتنے % لاس ہے. اس کا کوئی نہ کوئی فارمولا آپ کو مل جائے گا کسی ایپ کے اوپر کہ کتنا اینگل ٹلٹ ہوگا تو کتنا لاس جو ہے اس کی اس میں انرجی لاس کتنا. دوسرا یہ کہ کنسٹرکشن میں پانی کی ٹینکی ادھر رکھ دی, برآمدہ ادھر نیچے رکھ دیے, یعنی کہ ریورس کر دیے. حالانکہ گھر ایسے ہونا چاہیے, لوور روف اس طرف ہونی چاہیے تھی, یہ ادھر ہونی چاہیے تھی, یہ ادھر ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ورنہ اس کا شیڈو کاسٹ ہو رہا ہے. اگر ادھر ایک چیز اونچی بنی ہوئی ہے تو اس کا شیڈو یہاں پر کاسٹ ہوگا نا, تو اس لیے اس کو اونچا ہونا چاہیے. سو میرا گھر پارشلی بائی ڈیفالٹ کہہ لیں, سوچے سمجھے بغیر ایسے تھا کہ ہماری اس سائڈ والی روف نیچی ہے پر بیچ میں ایک پانی کی ٹینکی اوپر نکلی ہوئی ہے. تو سو یہ ایک جسے کہتے ہیں وہاں پر ہم نے اپنی اس وقت سوچ نہیں لڑائی. بٹ آئی ایم ٹیلنگ I mean, we live here since 26 or 27 years. That's why I say my point of view, the architects should be thinking in the future. Solar energy is not new. It's an old technology now. اس کو بھی 50 سال ہو گئے ہیں solar technology. People should have expected that. That placement of the house is not only because of solar panels. We also later on saw that why to make such a long driveway. We should not have placed the house in the corner. We should have placed it in the center. Sun radiation, you know, when you are making sustainable things and energy efficient things, آپ کو ہم سب سمر سے خوف زدہ, اس لیے ویسٹ اور ساؤتھ کا سن, ویسٹ اور ساؤتھ کا سن جو ہے نا یہ ہمیں ہمارے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے. وی نیڈ ٹو ہیو سن آن دس سائڈ تاکہ ہم نے سن ریڈیشن کیچ کرنی. میری سبزیوں کا یو کین سی دا ویجیٹیشن پیٹرن, آئی مین دیٹس اے پارٹ آف سسٹینیبل تھنگ کہ ہماری یہاں پر درخت اونچے ہیں, یہاں پر درخت, یہاں کچھ بھی ہے, میں نے سبزیاں لگانی ہیں. میرا بہت بڑا ایشو ہے کہ مجھے سن ریڈیشن چاہیے کہ میں نے سبزیاں لگانی ہیں, اور کسی نے بھی لگانی ہے, ہر بندے نے لگانی ہے, چاہے وہ گھر کی چھت پر لگانی ہو, چاہے اس نے ورٹیکل وال کے اوپر سبزی لگانی ہو. سو آل دوز ٹیکنالوجیز آر ایگزسٹنگ ناؤ. کیا ورٹیکل سبزیاں لگا لیں, آپ چھت کے اوپر لگا لیں, تو اب آپ کو سن ریڈیشن کو کیچ کرنے کا بڑا ضروری ہے. اور ویسٹ جو ہے یہ ویسٹ ہے, اگر آپ ویسٹ کے اوپر سارے درخت لگا لیں اس سائڈ پر فائن, کیونکہ سن اینگل اوپر سے گزر رہا ہے اور تھوڑا سا یعنی کہ میں یو شیپ ایسے کر کر ہو اور گھر یہاں پر ہو, جیسا آئیڈیل, کیونکہ سمر کا کورس آف دا سن از ویری شارٹ. یہ آپ کتاب کھولیں گے آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کہ سن کا کورس پاکستان میں کیا ہے. اس کے اندر اور بھی کنسیڈریشن ہے, آپ تو اپنے پلاٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, مگر آپ اگر ادھر اپنا گھر اس سائڈ پہ بناتے ہیں تو ساری چھاؤں پھر آپ کی نیبر پڑے گی. ہم بالکل اپنے, میں اسی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری سچویشن یہ ہے. بٹ وین یو آر لیونگ ان اے ہاؤس جو اس کی کوئی اور اورینٹیشن ہے, تو اب آپ یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں نے سن ریڈیشن کیسے کیچ کرنی ہے, میکسیمم کیسے کیچ کرنی, اور کیسے میں نے اپنی لیونگ اسپیس کو بھی بچانا ہے. میں اگر اس سائڈ پر یہاں پر درخت لگا دوں, جیسے یو کین سی ٹال ٹری ہیئر, یہ پیس میں نے ٹال ٹری لگایا ہوا ہے. بیسیکلی میں اس جگہ کو اور روف کو, کیونکہ آپ کی جو روف ہے وہ 70% سن ریڈیشن ہیٹ وہاں سے ٹرانسمٹ کر رہی ہے, اس لیے میں روف پر شیڈو لے لوں تو آئی ایم ہیپی. یہ
دوسرا کہ یہ والا جو شیڈو ہے یہ جو جالی ہے اس طرح جالی لگی ہو اور سن اینگل ہائی ہو تو اس کا بلاکیج 40% تک بلاکیج دے دیتا ہے کیونکہ یہ تاریں ایسے چل رہی ہیں اور سن اینگل ایسے آ رہا ہے تو یہاں پر شیڈو کاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. So at a high sun angle. But you see, I have to protect the architect also and us also from making maybe wrong decisions, because this house has evolved. We were not very knowledgeable at the time when we started making this house. There are many more flaws in this house, right? And they're unintentional, they're not full thought through. I think as an architect you evolve also. You cannot know everything in the beginning. You cannot, don't get overwhelmed by this discussion, because you are not able to grasp everything at the same time. You cannot immediately know all the connections and all what has to be considered. You have to start somewhere in a reasonable way, right? So basically that's okay. I'm just feeling that what I'm just saying is that I know that when this house has changed many times its face. We had a small swimming pool there on the side when the kids were small. We had like the main structure hasn't changed. Has not changed. No, we have not really. Basically, I'm talking to evolving architects. So you should be evolving in a manner کہ بعد میں جا کے آپ کو وہ لوگ اپنے گھر نہ بول کرنے پڑے. So it's a job of architect. And we ourselves evolve. ہم نے جو اچھا جو سوئمنگ پول چاہیے, it's unsustainable. So swimming pool should be banned. اتنا پانی اسٹور کرنا ہے, there should be public swimming pool. لیکن اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سوچنے کی, there is no need to have, اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ آرکیٹیکٹ سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں ہیں. there is no need to have big lawns. آپ کے the most unsustainable is the lush green lawn, جس کو کہ آپ ہر وقت گھاس کاٹتے رہتے ہیں اور پھر اس کو فرٹیلائزر ڈالتے رہتے ہیں, پھر اس کی ویڈنگ کرتے رہتے ہیں. اتنی مینول لیبر اس میں انوالو ہوتی ہے صرف اس لیے کہ جی آپ نے گرو مور فرٹیلائزر ڈالتے ہیں پھر اس کو موو کرتے ہیں. such a stupid act. Why not let the weeds grow, let جسے کہتے ہیں فلاورز بھی دیا تاکہ پولینیشن ہو سکے. اس قسم کی ساری چیزیں جو ہے نا نیچرل چیزیں ایوالو ہوں, آپ کو پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر سے آپ بچائیں. یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں. سو اس گھر کے اندر پھر ہم نے سولر پینل بھی ہم نے اس وقت لگائے تھے جب پاکستان میں کوئی نہیں تھے. آئی ڈیڈ اٹ مائی سیلف. سارے کے سارے سولر پینل جو لگے تھے شروع میں یہ میں نے خود لگائے تھے اور خود ہی ڈیزائن کیا, خود ہی خریدے, خود ہی جوڑا ان کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں واٹر ہیٹنگ بھی جو ہے یہاں پر ہماری جو ہے از پیسو سولر ہیٹنگ. ہم جو ہے سورج کی روشنی سے پانی گرم کرتے ہیں ڈائریکٹ. آپ نے دیکھا ہوگا وہ آپ کو پیسو سولر ہیٹنگ کا پتہ, اس میں ٹیوبز ہوتی ہیں جس میں کہ پانی ڈائریکٹلی گرم ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہم استعمال کر رہے ہیں. سو ہمارے پاس گیزر کوئی نہیں ہے, یعنی کہ گیس گیزر کوئی نہیں. سو اوائڈ فاسل فیول. another sustainability is your kitchen, کہ کیا وہاں پر فاسل فیول جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. میں ابھی بھی فاسل فیول استعمال کر رہا ہوں, یعنی کہ ہمیں گیس استعمال کرنی پڑتی ہے. فاسل فیول آپ سمجھتے ہوں گے. یس سر. فاسل فیول جو ہے وہ ایولیوشن آف ارتھ کے اندر وہ گند تھا جو کہ میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ تھیں جو کہ جب ریموو ہوا تو اپر آرڈر اسپیشیز جو ہے ایوالو کرنی شروع ہوئی تھی. ورنہ اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین تھی, اور وہ سارے کا سارا کاربن گیسز اور میتھین وغیرہ وہ سیکوسٹر ہوا. ٹریز نے ٹریپ کیا, لائف فارمز نے ٹریپ کیا, پلینکٹونز نے کیا, سمندر میں گیا, اس کا پیٹرولیم بن گیا, اس کا فاسل فیول سے کوئلہ بن گیا, اس سے گیس بن گئی. وہ سارے کا سارا کاربن نیچر نے ٹریپ کیا, سیکوسٹر کیا اور اس کو زمین کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا. تب ہائر آرڈر اسپیشیز جو ہے ایوالو کرنی شروع کی, اور اب ہم اس کو دوبارہ ریلیز کر رہے ہیں اور گرین ہاؤس گیسز کی فارم میں وہ ہم اس کو کور کر رہے ہیں. لاہور کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہاں پر سانس لینا بھی ممکن نہیں ہے. سو تو اتنا جیسے کہتے ہیں ہمیں اس فاسل فیول کی کنزمپشن کو بھی اپنے ڈیزائن کے اندر آپ کو لے کر آنا پڑے گا. کیا ہم سارا الیکٹرک کے ساتھ اپنا کھانا نہیں پکا سکتے, نوئنگ کہ الیکٹرک جو ہے اگر کلین انرجی ہے,
اگر الیکٹرک بھی پھر آپ گریڈ سے لے رہے ہیں جہاں پر کہ تھرمل پاور پلانٹ چل رہے ہیں، اور آپ اپنے گھر کے اندر جب بھی اے سی چلاتے ہیں اور تھرمل پاور پلانٹ شاید کوٹ اردو میں ریو اپ ہو جاتا ہے اور اس گاؤں کے بچے وہ دھواں کھاتے ہیں، آپ 16 ڈگری سردیوں میں اے سی چلا کر رضائی لے کر سو رہے ہوتے ہیں، تو جس وقت آپ اس کو آن کریں، جس وقت آپ پنکھا چھوڑ دیتے ہیں، جس وقت آپ بتی یہاں پر ضائع کرتے ہیں، somebody else is serving، تو آپ کے ڈیزائن کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں اس طریقے کے ساتھ ہم ویسٹفل نہ ہو، انرجی ایفیشنسیز جو ہے نا وہ ساری for fossil fuel consumption, heating, cooling and fossil fuel consumption for cooking. Now this is also the job of architecture to design the kitchens. Source of energy کے اوپر بندہ جائے، کیا ہم سولر پینل لگا سکتے ہیں، کیا ہم کاربن کو سیکوسٹر کر سکتے ہیں. Then another aspect, very important aspect of sustainability is what are we doing with the water. ہمارا پانی کہاں جا رہا ہے، کیا ہمارے ڈیزائن کے اندر گرے واٹر اینڈ رین واٹر جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس گھر کے جتنی بھی چھتیں ہیں ان کا پانی جو ہے وہ گٹر میں نہیں جاتا، وہ زمین میں ڈسپوز ہوتا ہے. اس گھر کے اندر جو آپ کا پلنتھ لیول، تو ہم نے اس گھر میں جو ہمارا لان کا جو لیول ہے اٹ از بلو دا روڈ سرفیس. اس کا مطلب کہ گھر سے بارش جو اللہ نے بارش اس جگہ پر دی ہے وہ اس سے باہر نہیں جائے گی. So this is rain water harvesting. It's not essential کہ جی آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کا مطلب ہے کسی پلاسٹک کے ڈرم کے اندر آپ نے پانی اکٹھا کرنا. Even if you let that water go into the ground, you are feeding the roots, you are feeding the aquifer. اور وہ شاید کسی محلے میں کوئی غریب آدمی اس پانی کو نکال رہا ہو because we have an aquifer running below. نیچے ہمارے aquifer چل رہا ہے. So you are saving money, water for somebody else. لاہور میں آپ کو پتہ ہے واٹر ٹیبل کانسٹنٹلی ڈراپ ہو رہا ہے. اس لیے ڈراپ ہو رہا ہے کہ ہم جو بارش یہاں پر ہوتی ہے، یہ یہاں پر بارش ہوگی ابزارب نہیں ہوگی، کنکریٹائز ہو گئی ہیں، اسفالٹڈ ہو گئی ہیں سرفیسز کو کچا ہونا چاہیے جتنا بھی ہو سکے. میسو ڈرائیو ویز کیوں ڈیزائن کرتے ہیں یہ آرکیٹیکٹ، یہ نہیں سمجھ آتی. اتنے جیسے ہوائی جہاز اترنا وہاں پر، یہ آپ 2 ٹائروں کی جگہ چاہیے نا. اس کو بھی بھول جائیں. میرے پاس ابھی بھی تصویریں پڑی جو میری سامنے کی سڑک تھی، میں نے 5 سال رجسٹ کیا، میں نے سڑک کو پکا نہیں بننے دیا. ہم نے یہاں پر لال رنگ کی ریت کیری ڈالی تھی. کیری ہوتی ہے برک پاؤڈر ہوتا ہے جو برنٹ کلے ہوتی ہے، وہ چکنا نہیں ہوتا، وہ بارش ہو تو اتنا اسٹیبلائز ہو جاتا. وہ بڑا اچھا سرفیس ہے. اٹ ٹیکس دا واٹر ان، اٹ ڈز ناٹ بیکم مڈی، اور اس میں مٹی کی طرح ہوا میں دھول اڑتی نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے وہ بھی گھروں کے اندر ہم سرفیس کو اتنا کنکریٹ کیوں کر رہے ہیں. ہم ہیٹ میں کمنگ بیک ٹو دا واٹر ہارویسٹنگ، جو آپ کے باتھ روم کے ڈیزائنز ہیں، جو آپ کی روف سے پانی آ رہا ہے، یہ دونوں مکس کیوں ہو رہے ہیں. صرف وہی پانی یہاں سے آپ کا باہر جانا چاہیے جس کے اندر پیتھوجنز ہیں، جس سے بیماری پھیلتی ہے، یعنی کہ ٹوائلٹ کا پانی باہر. باقی نہ کچن کا پانی کی بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارش کے پانی کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے گھر کے اندر. اچھا اب پرابلم آ جاتی ہے، میں ایک فلیٹ میں رہ رہا ہوں، سو یو ہیو ٹو ڈیزائن اکارڈنگلی کہ وہاں پر کس قسم کی رین واٹر ہارویسٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کتنا پانی ابزارب کرتے ہیں. سو دس از ناٹ دا لاجک اونلی. ہاں جی آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کھلی جگہ آپ نے پانی وہاں پر ڈال دیا، پر کیا آپ کا کسی کا ایک کنال کا گھر ہے ڈیفینس کا، ماڈل ٹاؤن کا، کسی اور کا، آپ نے دیکھا اس کی سب سے لوسٹ پوائنٹ از دا روڈ، اس کے بعد اس کی مٹی کا ریمپ ہوتا، اس کے بعد اس بندے کا میرے مسائل کا دیکھ لیں اس کی ڈی پی سی کہاں پڑی ہوئی ہے. دیٹ از دا لیول آف ہز گراؤنڈ. میرے اس سے بھی اونچا اس کا گراؤنڈ ہے اس کا. تو جب بارش ہوگی تو اس کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ سڑک ہندوستان کو نہیں ڈبو رہی، وہ ہمیں ڈبو رہی ہے. سو وی ہیو ٹو لک ان ٹو اٹ کہ جی رین واٹر ہارویسٹنگ کیسے ہو سکتی. پھر یہ انوانٹیڈ سلوپس، پانی کا رن آف بلٹ اپ ہوتا ہے. اس سارے گھر میں آپ دیکھیں گے، باہر بھی آپ دیکھیں گے میں نے اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں کہ رین آئے وہ پہلے اس میں اندر جائے، اس کے بعد وہ اسپیل اوور کر کے نیکسٹ اسٹیپ پر جائے. سو جتنا بھی گراؤنڈ واٹر کے جو ڈفرینسز ہیں وہ اس میں رن آف نہیں میں نے کیا تاکہ ایک جگہ پر پانی نہ اکٹھا ہو جائے. اف یو لیٹ دا واٹر، اس کا پانی یہاں سنک ہو، اس کا پانی وہاں سنک ہو. نارمل بارشوں میں کوئی مسئلہ نہیں. مانسون میں 1 ہفتہ بارش ہوتی رہے تب میرا اس گراؤنڈ میں پانی اکٹھا ہوتا ہے.
اور وہ بھی اس کے اندر ہم نے ملچنگ کرتے ہیں, اس میں ہم نے صفائی نہیں کرتے اس کی. اس کے اندر جو ہے نا کیچوے کیڑے مکوڑے سارے پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے زمین کو کھول دیا ہوا. میرے ساتھ والا لان دیکھیں گے آپ, کئی گنا بڑا, بارش ہوتی ہے ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے. اس میں گھر بنا ہوا ہے, اس کا بھی پانی جا رہا ہے, اسی جگہ پر پانی جا رہا ہے, وہ اس کو absorb کر رہا ہے. یعنی کہ میں نے سوئل کو کھول لیا ہے یوزنگ دا نیچر. So that's also the part of the whole thinking کہ آپ when I say کہ there's barrier گھر میں اور اس کے درمیان نہیں ہونا. So when you are architect you are thinking, just don't think of brick and mortar. آپ کو اس سے بڑھ کر سوچنا پڑے گا, آپ کو ڈرائی وے کا بھی سوچنا پڑے گا, آپ کو لان کا بھی سوچنا پڑے گا. یہ ساری چیزوں کا آپ سوچیں گے تو تب جا کے آپ کا سسٹینیبلٹی کا آپریشن بنے گا. آپ کا رین واٹر should be all going into the aquifer or should be stored to be used again for watering your plants. آپ کے واش روم کے اندر میں سے بھی جو پانی ہے, جو سنک کا پانی ہے, وہ کوئی اور پانی ہے, وہ صاف پانی ہے. So these should be the part of the design. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. چھت کا پانی, یہاں کا پانی, یہ سارے کا سارا گھر کے اندر رہے, ایکویفر میں جائے. ایکویفر میں نہیں جاتا. سڑک کے کنارے کا جو گرین بیلٹ ہے, ٹرائی ٹو امیجن کہ اگر یہ سڑک کا, سڑک میں نارمل یہ ہوتا ہے, یہ 3 پارٹس ہوتے ہیں. یہ سڑک ہے, یہ 2 گرین بیلٹس ہیں سارے سائڈ پر رن کر رہی ہیں. اس کی بارش اور اس کی بارش اب ادھر کر دیں جو 3 گنا بارش ہوگی اس جگہ پر, تو یہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. اگر یہ اونچا ہوگا تو 1.5 ادھر آ گئی, 1.5 ادھر آ گئی. یو آر آلریڈی ان اسلام آباد. یعنی کہ آپ رین, یہ جو گرین بیلٹ ہے اب اس کو اتنی بارش مل رہی ہے جتنی کہ اسلام آباد میں ہوتی ہے. سو لیٹس فیڈ دا واٹر ہے, جو گھاس پر ہر وقت پانی. اچھا اس پر سلوپ بنا دیتے ہیں, جب سلوپ بنائیں گے تو پانی ادھر ہی آئے گا, اس کو سائڈ پر نیچے کریں تاکہ ادھر پانی اکٹھا ہو. میری سڑک پر دیکھیں, یہ میں نے لڑ کے یہ سارے ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے میں نے سڑک کی سائڈیں نیچے رکھی, گہری رکھی ہیں. وہاں پر پتے اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ راٹ کرتے ہیں, وہیں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے, وہیں پر وہ ایکویفر کو ریچارج کرتا ہے اور پلانٹس کو فیڈ کرتا ہے اور گرینری پیدا کرتا ہے. پھر ایک ایکو سسٹم, پرندے بھی آئیں گے, آپ کو لائف فارم جو ہے نا وہاں پر ایوالو ہوگا. سو یہ ہیبیٹیٹ کریٹ کریں, ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ آپ اس کو کریٹ کریں. یہ اسپیکٹ میں نے ویسے کبھی نہیں اس پر غور کیا تھا کہ ہمارے جو کچن کے اندر جو ڈیزائن ہے اس کے اندر یہ 2 چیزیں جو ہیں کہ آپ کی انرجی سورس کیا ہے, اس کو کنسیڈریشن کے اندر آپ رکھیں. اور ایک اور بھی چیز سسٹینیبلٹی کا تو اس کو کہا جا سکتا ہے, بٹ آئی تھنک لیونگ لائف اسٹائل کا ایک حصہ ہے. ہم جتنے بھی آپ لوگ ہیں آرکیٹیکٹ ہیں, جہاں پر آرکیٹیکٹ کو ہائر وہ کرتا ہے جس بندے کے پاس پہ پیسے ہوتے ہیں. عام آدمی تو اپنی اینٹیں اکٹھی کرتا ہے, گھر بنا لیتا ہے, خود ہی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, خود ہی ڈیزائنر ہوتا ہے. کچن از اے لیونگ اسپیس. اب نوکر نہیں مل رہے کسی کو بھی. آپ کے اب لوگوں نے کیا کر رہے ہیں, آئی ایم ویری کریٹیکل آف 2 کچن بنائے, ایک گریس کچن بنایا ہے, ایک دوسرا کچن بنایا ہوا, سب ڈیزائن کرتے ہیں. یہ والا کچن جو ہے یہ الگ ہے اور یہ والا کچن الگ ہے. وائی سو؟ کچن شوڈ بی دا پلیس جہاں پر کوئی کھانا بنا رہا ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہیں, آپ بھی کھانا بنانے میں شامل ہیں اور کھانا کھانے میں شامل ہیں. تو جب تک تو نوکر تھا نا, تو گرم روٹی ادھر پکتی تھی, پھر آپ کے ٹیبل پر سرو ہوتی تھی. وہ پیٹرن ہیز ٹو ڈسپیئر. دیٹس ناٹ سسٹینیبل پیٹرن. لائف اسٹائل کا سسٹینیبلٹی کو اگر آپ صرف کوئی ٹیکنالوجی کے طور پر لیں گے تو ایک الگ بات ہے, پر سسٹینیبلٹی از آلسو کہ آپ اس میں اکانومی کیسے چل رہی ہے, آپ کی یہ باقی جو اسپیکٹس ہیں لائف کے. ایک تو کچن کے ڈیزائن کے اندر بھی آپ سوچیں کہ کیا ناؤ آئی ایم ریئلی تھنکنگ ہم کچن کے اندر نہیں ہوتے تو جس کی وجہ سے ایک بندے پر برڈن آ جائے جو کھانا پکا رہا ہے. یا تو وہ ملازم ہے, آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. اگر آپ کا ملازم نہیں ہے تو پھر آپ کی بیگم ہے, اور بہت ہی کوئی سوچ سمجھ والا آدمی ہو تو شاید پھر مرد حضرات روٹی پکا رہے ہوں گے, ٹھیک, پر وہ دونوں لوگ کیوں نہیں روٹی پکا سکتے, اکٹھے بیٹھ کے کیوں نہیں کھا سکتے, بچے کیوں نہیں وہاں پر بیٹھتے. اور یہ ہوا ہے, آپ امریکہ وغیرہ میں دیکھیں, یورپ وغیرہ میں دیکھیں, لوگ کچنس کے اندر آ گئے ہیں, وہاں پر ایٹنگ اسپیسز, وہاں پر کوکنگ اسپیسز بنی ہوئی ہیں. سو دیٹ مینس یور فیوچر ڈیزائن شوڈ بی سو کہ جس کے اندر یہ جو, اینڈ دس از دا پارٹ آف دا سسٹینیبلٹی آلسو, کہ آپ کی اکنامک سسٹینیبلٹی کے ایشوز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. سو سسٹینیبلٹی کو صرف برک اینڈ مارٹر تک محدود نہیں آپ رکھ سکتے, اس کو اس سے بڑا.
آپ کا ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ کی تو میں نے بات کر لی ہے کہ سیپٹک ٹینک بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بٹ کیپ دا گرے واٹر، کلین واٹر، ٹوائلٹ واٹر، ان کو سیپریٹ کر کے رکھیں. رین واٹر ہارویسٹنگ کو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس گھر میں ہم نے صرف یہی کیا ہوا کہ جی گھر سے باہر ہم پانی کوئی نہیں جانے دیتے، سارا پانی گھر کے اندر ہی رہتا ہے. ورنہ ہم پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو میں گٹر میں پانی ڈالتا ہوں، یہ گٹر میں جاتا ہے، اس میں دریا راوی میں جاتا ہے اور یہاں سے پھر باہر چلا جاتا ہے. سو پانی جو ہے یہ از اے پارٹ آف دا ہائیڈرولوجیکل سائیکل. جو بارش ہوتی ہے وہ نیچے جاتی ہے اور پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں. پانی یو کینٹ مائنڈ دا واٹر. واٹر از ناٹ ٹو بی مائنڈ، ورنہ وہ نیچے ہو جائے گا. واٹر از آلویز یوزڈ. نیچر اس میں ری یوز میں رول پلے کرتی ہے. دیر از اے کمپلیٹ ہائیڈرولوجیکل سائیکل. پانی ویپروٹ ہوتا ہے، جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، سمندر میں، دریاؤں میں دوبارہ آتا ہے. تو از اے کمپلیٹ سائیکل. تو اس لیے اس کو ڈیزائن میں آپ ڈسٹرپ نہیں کر سکتے. آپ ڈیزائن میں اس کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتے. اس کا جو نیچرل فلو ہے اس نے زمین میں جانا ہے، اینڈ دین ایکویفر سے آپ نکال سکتے ہیں، بٹ دین یو ہیو ٹو نو واٹ آر دا لیولس اینڈ آر یو اوور ایکسپلائٹنگ. ایز اے ٹاؤن پلانر، ایز این اربن ڈیزائنر، ایز این آرکیٹیکٹ، ون ہیز ٹو نو دیز تھنگس کہ اچھا how is the water flowing, where is it going, how can you minimize its wastage, how can you minimize evaporation. Yeah. In some cases you might even need the water to evaporate in the natural cycle. So these are all things to consider. So hydrological cycle کو ذہن میں رکھیں when you are designing anything, whether you are designing a house or you are designing a town. Rain water collection site پہ کیا میکنزم ہونی چاہیے، slopes کس طرح سے figure out کرنے ہیں. کہ اگر آپ کا ایک سلوپنگ پلاٹ ہے، لیٹس سے 7 کنال کا پلاٹ ہے جس کا 14 فٹ کا سلوپ ہے، اس کے اندر اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارا کاٹ دیتے ہیں، پیچھے سے اس کو فلیٹ کر دیتے ہیں کہ کنوینئنس ہو جائے فار دی آرکیٹیکٹ ٹو ڈیزائن. اب وہ پیچھے جو ہے 20 فٹ کی ریٹیننگ وال لگاتے ہیں، تقریباً 6 فٹ کی، ٹھیک ہے. پلاٹ میں کوئی سلوپ نہیں ہوتا. آگے وہی جو پنجاب میں لانز لگا کے، اسپرنکلر لگا کے، there is no conservation of water. Water کا سارا run off ہوتا ہے. It goes straight into the streets and then off into the Ganda Nala. I designed a plot in Gulberg Greens in Islamabad. اور وہاں پہ not a single drop of water that falls on the plot is going outside. اور وہ سلوپنگ ایریا میں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، پانی رن کرتا ہے. بالکل گیٹ کے ساتھ there is a رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینک. there is a tank, an underground tank. اور وہاں پہ ویسے بھی پانی کی کمی ہوتی ہے، وہ ادھر ساتھ میں ایک رنگ سے نکالتے ہیں، بٹ he doesn't have to do that. وہ پوری برسات کی بارش کلیکٹ کرتا رہتا ہے اور سمرز میں استعمال کرتا ہے فار watering the plants and stuff during the summers. یہ تو یہ ایفلوئنٹ کی بات تو ہو گئی، بٹ از another thing which is a solid waste. کیا آپ کے ڈیزائن کے اندر سالڈ ویسٹ کا بھی کوئی میکنزم ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ گھر میں سے کاغذ بھی نکلنا ہے، گھر میں سے جسے کہتے ہیں جو ہے پیپر بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ یعنی کہ اگر کسی کا بڑا گھر ہے، میں تو اس میں ری سائیکلنگ روم ایک رکھوں گا. ری سائیکلنگ کا مطلب کہ وہاں پر کاغذ بھی اسٹور ہوگا، وہاں پر پلاسٹک کی بوتلیں بھی اسٹور ہوں گی، وہ سب کی سب ہوں گی. اور آپ کیا زیرو ویسٹ کی طرف کس حد تک جا سکتے ہیں؟ آئی مین لاٹ اسٹارٹس کے بھی آپ چیزیں کیا خریدتے ہیں، آپ کتنے شاپر گھر کے اندر لے کر آ رہے ہیں، آپ کس قسم کی آپ کی فوڈ پرچیزز ہیں. پر ایز اے ڈیزائن پارٹ کیا یہ کوشچن نہیں ریز ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ہے وہ 4 کنال کے گھر کے اندر رہ رہا ہے تو وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے اپنے سالڈ ویسٹ کو؟ اگر زمین میں پانی کے لیے سیپٹک ٹینک بن سکتا ہے تو سالڈ ویسٹ کو بھی اسٹور کرنے کا مطلب یہ کہ somebody is going to come and buy it from you. کاغذ والا جو ہے وہ آ کے کاغذ خریدے گا آپ سے، ردی والا ردی خریدے گا، پلاسٹک والا پلاسٹک خریدے گا، میٹل والا میٹل خریدے گا. اور ہمارا اتنی ویسٹ ہے کہ کوئی حساب ہی کوئی نہیں. پیزا کے خالی ڈبے آ رہے ہیں، کھانا آرڈر ہو رہا ہے، پیکنگ مٹیریل آ رہا ہے، نان اسٹاپ اتنا زیادہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے.
اور وہ بہت سارا اس میں سے آرگینک ہے یعنی کہ بایوڈیگریڈیبل ہے. تو آپ کے جیسے کہتے ہیں ویسٹ سارٹنگ میکنزم آپ کے ڈیزائن کے اندر بلٹ ان ہونا چاہیے. اگر کسی کا بڑے سائز کا گھر ہے, چھوٹے سائز کا گھر ہے, تو کیا اس کی بیلکنی میں وہ ایک چھوٹا سا کمپوسٹنگ کی اسپیس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسا کنٹینر دیا جا سکتا ہے کہ وہ کنٹینر اس میں پلیس ہو جائے, اس کے اندر وہ میں آئی کین شو یو ہے. میں اپنا کچن کا جو چھلکے ہیں وہ کہاں پر ڈالتی ہوں, کسی جگہ میں ڈالتا ہوں, اور وہ ایک مہینے تک ویسٹ لیتا ہے, جس میں سبزیوں کے چھلکے وغیرہ آ جاتے وہ آ جاتا ہے. بیلکنی کے اندر اتنا سا ہونا چاہیے. اینڈ ہاؤ اٹ کوڈ بی کہ اس میں گندگی بھی نہ ہو, بدبو بھی نہ ہو, وہ ساری چیزیں ہوں. کیا وہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان اربن کانٹیکسٹ کہ بیلکنی ہے, اس میں چھوٹی سی جگہ ہے, اس کے اندر وہ اپنے چھلکے کو باہر پھینک رہا ہے. یعنی کہ نو بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ شوڈ لیو یور ہاؤس. وہ یہاں وہ کمپوسٹ ہوگی اور آپ کے پودوں میں جائے گی, نہیں تو آپ کسی کو بیچ دیں, نہیں تو آپ کسی کو تحفہ دے دیں. اسی طرح جو کاغذ ہے, جتنا بھی گھر کے اندر کاغذ ہے, یہ جتنے ہمارا ملک اتنا غریب ہے کہ غریب آدمی اس کاغذ میں سے اپنی اکانومی نکال لیتا ہے. ہیومن اسکیونجرز ہیں, اور یہ افغانی بھی پھیر رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی پھیر رہے ہیں, وہ اکٹھا کریں. آپ ان کو صاف ستھرا پیک کر کے کاغذ دے دیں. نہیں تو اگر آپ کے پاس بڑے مہنگا کاغذ ہے کہ باہر آتی ہے روز کی, اس کے تھدے لگے ہیں, تو ردی والے کو دے دیں, پیسے دے کے جائے گا. یہ جو بوٹلز ہیں کوکو کولا اور پیٹ کی بوٹلز وغیرہ ہیں, یہ بھی لوگ پیسے دے کے لے کے جاتے ہیں. کیا ڈیزائن میں ان کو کسی جگہ پر استعمال کرنے کا اسٹور کرنے کی کیپیسٹی بھی بلٹ ان ہے کہ نہیں ہے؟ دیٹ شوڈ بی دیئر آلسو. سو ون شوڈ تھنک اباؤٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. ون شوڈ ویسٹ شارٹ. میں کچن کے اندر میں نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جتنے بھی کچنس بنے ہیں, اس میں ویسٹ ڈسپوزل سنک کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سارا گند پھینکتے ہیں, ادھر نمی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے اندر ہی چھلکے پھینکتے جا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بدبو بڑی ہے. پھر وہ اس کا مطلب کہ نوکرانی کا کام ہے, آپ کا کام نہیں. یورپ میں چل رہے کوئی نوکر نہیں, تو صاف ستھرا ویسٹ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ وہاں پر اسپیس بنی ہوتی ہے, اسپیس ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے. وی ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ دا اسپیس فار آر سیلف. واٹ اباؤٹ دا ویسٹ اسپیس فار یور ویسٹ؟ وہ کہاں پر ہے؟ وہ چاہے چھوٹا ڈبہ بھی ہوگا, پر کیا وہاں پر بدبو تو نہیں پیدا ہو جائے گی, وہ گند تو نہیں پیدا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب کہ ہمیں وہ کچن کے اندر وہ شیلفنگ سسٹم کے اندر بھی وہ چیزیں لے کر آنی پڑیں گی, جہاں پر آپ کا پلاسٹک الگ. سالڈ ویسٹ کے اوپر بھی آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سالڈ ویسٹ کا سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ویسٹ سارٹنگ, موسٹ امپورٹنٹ. دین از ویسٹ کلیکشن, یہ سرکار کا کام آ جاتا ہے. ویسٹ ٹرانسپورٹیشن بھی سرکار کا کام آ جاتا ہے, اور ویسٹ ڈسپوزل یہ بھی سرکار کا کام آ جاتا ہے. سارے کے سارے کام سب سے آسان ہے, سب سے مشکل کام ویسٹ سارٹنگ ہے. اور جب تک آپ کا ویسٹ مکس ہو رہا ہے, اٹ کی ناٹ بی فکسڈ. ہول اور ایسے ہی گندا رہے گا, پاکستان ایسے ہی گندا رہے گا. جتنی مرضی آپ توڑو شطر المان آپ 10 دفعہ پڑھتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑنا ہوتا, گندا ہی رہنا ہے. جب تک اس کو ہم ایڈ انفینٹم ہم یہ حدیثیں کوٹ کرتے رہتے ہیں, جب تک آپ اپنا ویسٹ سارٹ نہیں کریں گے. سو لاہور میں اگر گند ہے, اس لیے گند ہے کہ ہمارے ملک میں جو جتنا جس کا کاربن فٹ پرنٹ بڑھا, اتنا زیادہ اس کا گند ہے. دا موسٹ رسپانسبل پیپل جو کہ لاہور شہر کو گندا کرنے میں ہے, ناٹ ان مائی بیک یارڈ. یہ ڈیفینس والوں کی بات ہے کہ جی میں نے اپنا گند اکٹھا کر کے کسی کے سر پر پھینک دیا تو میرا ڈیفینس صاف ہو گیا. بٹ وہ صاف نہیں ہوا, کسی نے آگ لگانی ہے, تو وہ دھواں نہ, پھر آپ نے وہ پھیپھڑوں میں آپ کے جانا. تو یہ ساری چیزیں انسٹیٹیوشنل لیول پہ, اپنا ٹاؤن پلاننگ لیول پہ بھی سوچنی چاہیے اس کے بارے میں. اینڈ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایز آرکیٹیکٹس ویژن بلڈنگ کرنی ہے, تو ان دا کانٹیکسٹ آف ون ہاؤس, ون یونٹ ہاؤس از ناٹ انف, because that unit is a part of a bigger whole, and that is part of a larger system. So it's all codependent. So your dependencies for the design of that one house, they are dependent on all these things. So you have to think lot larger than that. Yeah, for that in Pakistan, one has to think about economics. And so architecture in itself as a discipline becomes very multidisciplinary. And
holistic field جس کے اندر you have to know a little bit about everything. More than just brick and mortar. Yeah. Because you're dealing with humans inhabiting space, which is the most complex subject. میرا دوست تھا وہ کہتا تھا کہتا کہ میں نے یہ میاں بیوی میں طلاق کروانی ہے میں ان کا ایسا گھر بناتا ہوں طلاق کروا so architect can do a lot. Open kitchen دے دیں ڈرٹی کچن نہ دیں. ہاں طلاق. That's so true. ڈرٹی کچن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. کیا پاکستان میں ڈرٹی کچن کے بغیر گزارا ہو سکتا؟ آپ ایوالو بھی تو کریں یار آپ ساری. تھوڑا بہت انڈاکٹرینیشن بھی کرنی پڑے گی آپ کو. سبلیمنل لیول پہ سب کانشیس لیول پہ لوگوں کو آپ کو یو ہیو ٹو میک دیم یوز ٹو دی اوپن کچن. اب لوگ کیفیز میں جاتے ہیں وہاں پہ بریسٹا جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے بند دروازے کے پیچھے نہیں ہوتا, وہیں پہ کافی میکر وہیں پہ سامنے ملک شیک تیار کرتا ہے, وہیں پہ سینڈوچز تیار ہو رہے ہوتے ہیں, وہیں پہ سب کچھ تیار ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ سب ٹھیک ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی شور کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہاں پہ سب فینسی ہوتا ہے, ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل. بٹ وین اٹ کمز ٹو اوپن کچنز ان ہومز وہ ایک کمپلیکیشن سی ون تھنگ کہ ہمارے جتنے دیسی ڈھابے ہیں ان کا کچن بالکل فرنٹ پہ ہوگا. You have to rethink it. You have to rethink. And you have to rethink from many different cultural perspectives as well. You know, high street, fine dining, urban experience سے لے کے ڈھابے تک آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. ابھی آج کل نا شاہ آباد میں کچھ آرکیٹیکٹس کے آفیسز ہیں جو ویژن بلڈنگ پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی آپ نے کچھ انسٹاگرام پہ بھی شاید پوسٹ دیکھے ہوں آف لائک اچھا صدر کو انہوں نے یورپ بنا دیا, اس طرح کے 2-3 اور سڑکیں جن کو انہوں نے بند کر دی ہیں. دس از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس آف فیو آرکیٹیکٹس who decided کہ یار ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے آلسو انوائرمنٹلسٹ جنہوں نے شور مچایا ہے پچھلے 13 سال 20 سال سے شور مچا رہے ہیں کہ اینڈ وہ آہستہ آہستہ ہمارے ڈیولپمنٹل سائیکی کے اندر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. جو ہمارے ڈیزائنرز ہیں, ہمارے اربن پلانرز ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ہیں, ان کو بھی وہ اس طرح کی چیزیں مریم نواز سے بات کرتے ہیں. ہاں کچھ کسی حد تک وہ سپرفیشل ہے. آپ نے بند کر دیا, اپنے ٹریڈرز کے لیے لاجسٹکس کے بارے میں نہیں سوچا. اور جو ٹریڈرز ہیں وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ پہلے ان کے وہ لوڈر ٹرک آتے تھے, وہیں پہ سامان ڈراپ کرتے تھے, وہیں سے نکل جاتے تھے. اب آپ کو ایز اے ڈیزائنر سوچنا پڑے گا کہ اچھا لاجسٹکس اور آرکیٹیکچر کے درمیان میں کیا لنک ہے, رائٹ. اور اف یو کین فل دیٹ گیپ اینڈ فل دیٹ وائڈ then you can advocate for it on many different levels. Then you become an expert for it. People will come to you and be like اچھا یار یہ ہمارا مسئلہ ہے. ابھی what is happening right now is NESPAC کا انجینئر lower level وہ موقع پہ آ کے کام کر رہا ہے. سی ڈی اے منسٹر کا حکم آتا ہے کہ اچھا یہ سڑک بنانی ہے, اور وہ لٹرلی وداؤٹ پلاننگ وداؤٹ اینی تھنگ کہ اچھا موقع پہ لکیر مار رہے ہیں اور موقع پہ سڑک کھینچی. وہ سڑک 4 دفعہ بنے گی, وہ گھر 4 دفعہ گرے گا, اور اس میں مسائل بھی اتنے آتے ہیں. سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ سو مینی ڈفرنٹ تھنگز. Also about the quality. تو آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں. سر ہم جتنے سوال سوچ کر رہے تھے آپ نے ہم سب سوالوں کا جواب دے دیا. سر آپ نے ایک بولا تھا پیسو سولر ہیٹنگ والا, لیکن جب یہاں پر فوگ آ جاتی ہے تو لائک سن کی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ, دین ہوتی ہے. دیکھیں جو نیچر کے سسٹمز ہیں نا, ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم سلور بلٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جی بیمار ہیں تو ایک اینٹی بایوٹک کھائی صحیح ہو گیا. ورنہ پرانا طریقہ کیا تھا کہ 2 دن بیمار رہ لیں, اینٹی باڈیز آپ کو بلٹ اپ ہو جائیں گے, چلو گرم دودھ پی لو, آرام کر لو. یو ہیو ٹو اپروچ فرام ڈفرنٹ اینگلس. اسی لیے دیر از نو سولوشن. نیچر کے سولوشن جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی ملٹی پرانگ ہوتے ہیں. میری سبزیوں پر کیڑا لگ جاتا ہے, I have to follow some kind of a total pest management system instead of
बाइंग ग्लाइफोसेट उसको स्प्रे करूँ और उसके बाद 10 साल के बाद पता लगेगा और ये तो कार्सिनोजेनिक है, इससे तो कैंसर हो जाता है, पर कीड़े तो मार दिए उसने सारे के सारे और कॉन्सिक्वेंसेज अपनी जगह पर हैं। इसी तरह हम एंटीबायोटिक्स का देख लें, हमारे मुल्क में बेबाक इस्तेमाल है, हमें इसी तरह हमारी हीटिंग कूलिंग का पैसे दें, सूरज भी तो चला जाता है ना, और फिर हम बिजली का क्या करें। इस वक्त मेरी प्रोडक्शन जो है 15% 15% पर हो रही होगी, सभी सूरज गया हुआ। चलें टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इसीलिए हम कभी बैटरीज आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सो यू नीड टू डेवलप हाइब्रिड सिस्टम, और उसमें से एक हाइब्रिड सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ये थोड़ी सी फिलोसॉफिक सी बात हो जाती है, बट आई विल स्टिल टेल यू अबाउट दैट थिंग। हाइब्रिड सिस्टम के ये भी है कि जी बिजली नहीं है और लाइट भी नहीं है और गर्म पानी भी नहीं है, सो यू हैव टू सफ़र। दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, वी नीड टू लुक इनटू द लाइफ कि देयर इज़ नो, मैं वो बात कर रहा हूँ फिलोसॉफिक हो जाएगी बात, कि देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट स्ट्रगल ऑल्सो, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइटनेस ऑल्सो। ये चीज़ें एक सोच की बात है, इसलिए अगर आप वर्ष कम वर्ष ये होगा ना कि आपके पास बिजली भी नहीं होगी। मैंने आया उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में अंधेरे में बैठे हुए हम आपस में बात कर रहे हैं, कोई टीवी कोई नहीं ना, टीवी नहीं चल रहा, तो वाईफाई भी जो बंद हो गया हुआ, अब हम ही एक दूसरे का वाईफाई बने हुए हैं, हम ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो आपको लाइफ को किसी और तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, यू हैव टू री थिंक अबाउट लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर ऑल्सो। ठीक है मिस्टर इलॉन मस्क जो है बैटरियाँ बनाने पर लगा, किस दिन उसकी बैटरी आ जाएगी तो हमारे पास एक बफर भी क्रिएट हो जाएगा, हम उसकी हीटिंग भी कर लेंगे। मैं पैसिव हीटिंग के बजाय मैं बिजली के साथ सोलर एनर्जी लेकर बैटरीज के ज़रिए पैसे उसके साथ, उसके अंदर वैसे बाय द वे उसके अंदर देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक रॉड ऑल्सो दैट गीज़र, कि अगर मेरी सूरज और मैं थर्मोस्टेट सेट कर दूँ ना उसको कि मुझे 50 डिग्रीज पर टेम्परेचर चाहिए, और अगर सूरज उसको 50 पर ले आया है तो फिर बिजली नहीं चलेगी, और अगर सूरज नहीं लेकर आया तो फिर वो 30 तक लेकर आया तो बिजली उसको 50 तक टॉप अप करेगी। सो दीज काइंड ऑफ हाइब्रिड सिस्टम्स जो हैं, और वर्स्ट कम वर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। सर जैसे अब हम अभी हमारे पास अभी एक हम कह सकते हैं कि हमारा एक तरह से हमारे पास एक अभी एक हल निकल आया कि हम सोलर पैनल्स लगाते हैं और हमारा बैटरी हमारी हम कहते हैं कि हम ऑफ ग्रिड चले गए हैं, बट इन मेकिंग द सोलर पैनल्स वी यूज़ अ लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज, एंड देन हमारी हर 6 माह बाद कम से कम मैक्सिमम या मिनिमम 6 माह बाद हमें अपनी बैटरीज बदलनी पड़ती हैं। दे आर लेड बैटरीज, उसमें लेड इमिशन होती है, ये सब कुछ, तो हमें उसके भी तो आगे थिंकिंग प्रोसेस करना चाहिए ना, हमें सिर्फ सोलर पैनल्स पे नहीं रुक जाना चाहिए ना। ये बात बिल्कुल सही है। असल बात ये है कि कोई भी ह्यूमन प्रोसेस है, इवन लाइफ का भी कोई भी प्रोसेस है, उसका कार्बन फुटप्रिंट है। जिस वक्त हम ब्रीथ कर रहे हैं उस वक्त भी हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन रह जाता है बजटिंग का कि किस में ज़्यादा नुकसान है। इवन जस्ट वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज अ पोल्यूटिंग इफेक्ट। पर नेचर के सिस्टम्स चलते हैं, नेचर के अंदर जिसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम्स हैं। सर्कुलर सिस्टम में मैंने अगर गाय रखी है यहाँ पर तो उसका जो गोबर है वो मैं सब्जियों को दूंगा, सब्जियों से वो सब्जी पैदा होगी, वो सब्जी मैं खाऊंगा। सो एक सर्कुलर सिस्टम है। वी आर, ये आर्किटेक्चर से बात आगे बढ़ जाती है। बहरहाल वी आर स्पेस ट्रेवलर, वी आर हर्डलिंग डाउन इनटू द स्पेस। 18 मील फी सेकंड के साथ हम स्पेस में जा रहे हैं। और नेचर के अंदर चाहे एक केचुआ हो, चाहे एक चींटी हो, वो सारे के सारे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं। जैसे सांस ले रहे हो तो हम भी कर रहे हैं कि हम भी सांस ले रहे हैं, हम भी एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बट हम जिंदा भी रह रहे हैं। सो इकोसिस्टम, नेचर सिस्टम को समझें तो आप किसी चीज़ को, क्योंकि लोग कहते हैं जी यहाँ सांप आ जाएगा, भी आने दो, सांप आएगा तो उसके बाद न्योले आ जाते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया, न्योले ज़्यादा हो जाते हैं, सांप कम हो जाते हैं, सांप कम हो जाते हैं तो चूहे आ जाते हैं,
چوہوں کا بیلنس سانپ کرتا ہے, سانپ کا بیلنس نیولا کرتا ہے. آپ اپنی جگہ تھوڑی سی بنا کے رکھتے ہیں, تھوڑا سا راستہ بنا لیتے ہیں, گاڑی کے ٹائر کے لیے راستہ بنا لیتے ہیں, یہ جالی لگا کر مچھر سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں. سو ٹرائی ٹو لیو ود نیچر, ٹریڈ ویری سافٹلی, اور نیچر کے اوپر آپ کا برڈن نہیں ہونا چاہیے. نیچر میں اپنی اسپیس کو کارو آؤٹ کریں. نیچر کو آپ ڈونٹ بی پاور فریک کہ جی میں نے ہر ایک چیز کو لینڈ کھڑا کر دینا ہے. جیسے یہاں پر ہوتا ہے, ہر درخت کا کسی کا ڈبہ بنا دیا, کسی کی بوتل بنا دی, ہر وقت کینچی پکڑ کر تو آپ چیزوں کو اسکلپٹ کرتے رہتے ہیں. وائی لیٹ دم گرو. جب آپ کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو چلو اس کو تھوڑا سا کاٹ دیا, تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹ گئے. سو یو لرن ٹو لیو ود دا نیچر, اس میں اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کریں. ہم اسٹاک نیکڈ سامنے صاحب ہیں, ان میں یہاں پر آتے ہوتے تھے تو کہتے ہیں یار گرینی کی بڑی اچھی جگہ. پہلا کام انہوں نے یہاں پر آ کر یہ کیا کہ جتنے درخت ہیں سارے کاٹ دیے. ان کا گھر نظر نہیں آتا تھا, اب ان کا گھر دور سے نظر آ رہا تھا ود ہائی ریفلیکٹنس, ہر ایٹماسفیئر کو ہیٹ اپ کر رہا ہے. تو اگر بارش ہو رہی ہے, مانسون آ رہا ہے, ایک قسم کی ہیومیڈیٹی, اینڈ سیکنڈ دس اسمال اسپیس is not creating an isolated environment. یہ نیچر اس کا حصہ ہے. یہاں کی ہیومیڈیٹی میرا ذائقہ بھی جا رہی ہے, باقی بھی جا رہی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ویجیٹیشن کم ہو گئی ہے, ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ زیارت کوئٹہ کے پاس زیارت گئی ہو تم کہ نہیں؟ زیارت آپ جائیں تو بلوچستان کے اندر جونیپر کے درخت لگے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دنیا کا اولڈسٹ فارسٹ ہے. وہ بہت لمبے لمبے ہیں. وہ درخت جونیپر کے جو درخت ہیں وہ تب ہوتے تھے جب کہ وہاں پر ہیومیڈیٹی اور بارشیں زیادہ تھیں. ابھی بھی زیارت کے علاقے میں بارش زیادہ, پر یہ کہ تو جو ہے نا وہ کلائمیٹ کے یہ جو مائنر فیکٹر ہیں یہ تو دیٹس ناٹ این ایشو, دیٹ شوڈ ناٹ بی بادر اس. ہماری رین فال کم ہے ہمارے. سر آپ نے ہمیں کافی زیادہ اسٹریٹجیز اور میکینزمس بتائے جو آپ نے فالو کیے, اور اس کی وجہ سے آپ کا گھر ایکو فرینڈلی ہے اور اکنامک ہے, سب کچھ ہے. پر کچھ ایسا ہوا کہ وہ آپ نے کر لیا اور بعد میں وہ آپ کے لیے ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہو کہ او واؤ اس سے یہ ہو گیا ہے, لائک کچھ بہت زیادہ سرپرائزنگ ہو گیا انٹینشنلی آپ نے کوئی ایئر پیسیج بنا دیا ہو کیونکہ وینچولی افیکٹ ہو رہا ہو یا کچھ ایسا؟ ایکچولی ناٹ ان دیٹ سینس, پر اس سینس کے اندر یہ ضرور ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ. میں نے یہ دیکھا میرے مالٹون میں جو گھر ہے ہمارا, جی کہ آپ نے کچھ ایک جگہ پر درخت اگایا, جی آپ کو یو ہیڈ نو پلان ٹو پلانٹ دا ٹری دیئر, اب وہاں پر وہ درخت اگایا, اب آپ اس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, آپ اسے گرد جو ہے اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ادھر سے اپنا راستہ ٹیڑھا کر لیا. سو اگر یہاں پر میں نے کوئی راستہ بنایا ہوا ہے تو وہ کوئی پلان کے تحت نہیں بنا ہوا, اسے بھی کہ اچھا ادھر یہ چیز آ گئی ہے تو ادھر کر لو, تو ادھر کر لو. دیٹ مینس ٹرائنگ ٹو لیو ٹوگیدر ود دا نیچر. تو اس طرح کی, اور نیچر میں جب کہ تو نیچر تھوڑی سی خود بخود پودے کہیں پر ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. توت کا درخت میرے نہیں تھا پسند, اب میں نے ہر جگہ پر توت کا درخت ہو رہا ہے, میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس میں پرندے بڑے آتے ہیں. چھوٹا چھوٹا توت ہوتا اس دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ سنبل کے جو پھول ہیں اتنے پھول گرتے ہیں. پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا پاؤں کے نیچے آتے تھے, اور وہ اتنے فلیشی سے ہوتے ہیں سنبل کے جو پھول ہوتے ہیں, اور لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈرائیو وے گندی ہو جاتی ہے, گاڑی گزرتی ہیں تو وہ فرش سے گندی ہو جاتی ہے. تو میں نے بھی نہیں ان کا سوچا تھا, پر اب مجھے ریئلائز ہوا کہ کہتے ہیں جو میگنیشیم ہے جو کہ ہم کیلے کے چھلکوں میں سے ہم ایک لیتے ہیں, وہ اس کے پتوں میں بہت زیادہ ہے, کہ پھول میں بہت زیادہ. تو میں پہلے تو میں سوچ رہا تھا کیلے کے چھلکے الگ رکھ کر سنبھال لینے چاہیے, سوکھ جائیں گے تو ایز اے فرٹیلائزر پودوں میں استعمال. اس کا اتنا پھل ہے, اس کے پھول اتنے ہیں سنبل کے, کہ اس دفعہ تو میں نے بس یہی کیا کہ ان کو میں ایک سے ایک پر کرتا جا رہا ہوں. اس جگہ پر جو کھاد بنے گی اس میں میگنیشیم جو ہے مجھے زیادہ مل جائے گا, تاکہ میں چونکہ میرا چیلنج بڑا ہے آرگینک ویجیٹیبلس کا, میں اس کو آرگینک رکھنا ہے, پیسٹیسائڈ کے بغیر. یہ چیزیں بالکل ابھی پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہاں پہ یہ پرشین سلک کا درخت ہے, اس کے جو پھول ہیں
اس سے بڑی اچھی چائے بنتی ہے. ہیلتھ پروڈکٹ. ہربل ٹی. ہاں ہربل ٹی بنتی ہے. پرشین سلک, یہ سنبل کا, سنبل کہتا ہوں, شرین کا درخت ہوتا ہے, اس کی ایک فیملی ہے.